मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 9वां बाब है, उसकी 12वीं और 13वीं आयत में यूँ लिखा है, उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। आमीन। ये आयत जो है ना, मैंने अक्सर कहता, आम लोग हैं उसको बड़ा दोहराते हैं। अक्सर कहा तुमसे बात करें, कोई कलाम की बात करें, खुदा की बात करें, तो लाजमी ये बताते लो जी खुद यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया था। यीशु मसीह तो गुनहगारों के लिए, वो कहता मैं रास्तबाजों के लिए नहीं गुनहगारों के लिए आया हूँ, वो ये आयत कोड करते हैं। तो यहाँ जो इसका सियाकोस बात है वो ये है कि यीशु मसीह एक जगह पे और बैठा मसूल लेने वालों पे, उनके जो फरीसियों के शागिर्द थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था शागिर्दों को कहा कि तुम्हारा उस्ताद, अगर हम 10वीं आयत पढ़े, जब वो घर में खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? फिर उसके जवाब में उसने ये सुनकर कहा तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। तो ये जो आम लोग इस आयत को कोड करते हैं, सादा सिंपल लोग उनको मैं कहूँगा, वो कहते हैं कि यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया था। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया था तो वो कह रहा है ये गुनाह नहीं रहे क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आया, चलो कोई बात नहीं, करते रहो खैर, मैं जो तुम्हारे लिए आया हूँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, बल्कि अगर इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ें तो इसके मीनिंग और भी जो क्लियर हो जाते हैं, और वो ये है कि जो बीमार हैं डॉक्टर की ज़रूरत उनको पड़ती है, बीमारों को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जो तंदुरुस्त हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो हॉस्पिटल में नहीं जाते। हाँ, वो किसी मरीज़ के साथ जाते हैं लेकिन वो अपना इलाज करवाने के लिए नहीं जाते। इसलिए जो बीमार हैं उनको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखा है कि आगे ये बात करके जो खास सीखने वाली बात है वो ये है कि उसने सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये बात है। शागिर्दों उन सब लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस बात के मानी दरियाफ्त करो, गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज द मीन बाय द स्क्रिप्चर। इसमें इंग्लिश में इसका लिखा है, इसका मतलब है कि जाकर तहकीक करो कि सहाइफ जो हैं, जो शरीयत है, जो अंबिया के सहाइफ है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि क्या पसंद करता हूँ, रहम पसंद करता हूँ। एक सवाल खड़ा हो गया, यहूदियों के लिए सवाल खड़ा हो गया और बहुत सारी कौमों के लिए जो कुर्बानी पसंद करती हैं, और कलीसिया के लिए भी, खुदा के लोगों के लिए भी एक सवाल खड़ा हो गया कि यीशु मसीह कुर्बानी को पसंद, क्या यीशु तजाद कर रहे थे कि खुदा ने पुराने अदनामे में इतनी कुर्बानियाँ कहीं, सुबह की कुर्बानी, सख्त कुर्बानी, फलां कुर्बानी, शाम की कुर्बानी, ये इतनी लंबी फहरिस्त है पुराने अदनामे में कुर्बानियाँ करने की, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तुम इसके मानी दरियाफ्त करो। और इंग्लिश में लिखा है कि जाकर सहीफों को सर्च करो, उन किताबों को देखो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि क्या पसंद करता हूँ, रहम पसंद करता हूँ। तो फिर वो कुर्बानियाँ जो इतने सालों से चल रही थी, जो बनी इसराइल कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे और मुसलसल और एक तरतीब थी, ये करना फिर ये करना और पूरा सिस्टम है। इवन दो कि यहाँ तक लिखा है इसकी आंतड़ियाँ यहाँ, जो है इसका बदन यहाँ, इसके सींग यहाँ, इसके पत्नी, हर एक चीज़ को एक तरतीब है। और मैं जब कभी पढ़ता हूँ पुराने में तो इंतहाई डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है इस काम को करना। वो हम पढ़ते हैं तो बार बार हमें भूल जाता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी, क्या करनी, बड़ा मुश्किल है। और वो मुश्किल तरीन काम उन लोगों ने, खुदा पुराने जो के लोगों थे उन्होंने किया और बनी इसराइल ने किया। और आज भी शायद उस बात के ख्वाहिशमंद है कि काश वो सिस्टम दोबारा से आ जाए। लेकिन यीशु मसीह नए अदनामे में कह रहा है कि जाकर उस बात के मानी फाइंड आउट करो, तलाश करो, दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी पसंद नहीं करता।
اگر ہم سیموئیل کی پہلی کتاب اس کی 15ویں باب کی 22 آیت پڑھیں تو وہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور سیموئیل نے اس مکاشفہ کو پا لیا تھا اور اس نے کہا کیا خدا فمبرداری جو ہے وہ زیادہ پریفر نہیں کرتا بانسبت اس کے کہ قربانی کی جائے، مینڈوں کی چربی چڑھائی جائے؟ تو خدا حکم ماننے کو زیادہ پریفر کرتا ہے، زیادہ ترجیح دیتا ہے بانسبت اس کے کہ قربانی کی جائے۔ آج اس کا دیکھیں گے کہ لفظ جو سیکریفائس ہے اس کا مطلب قربانی، اور ہم عام لفظ بولتے ہیں اس کے لیے، یہ کسی بیل بکرے بچھڑے کے لیے لفظ نہیں بولتے ہیں، یہ ہم عام لفظ بولتے ہیں کہ اس نے بڑی سیکریفائس کی، اس نے بڑی قربانی دی، اس نے یہ کیا یہ کیا، یہ عام ہمارے معاشرے میں عام لفظ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے بکرا ذبح کر دیا، اس نے یہ ذبح کر دیا، اس نے فلاں ذبح کر دیا، فلاں جانور، نہیں۔ دراصل خدا روح جو ہے وہ ایک بات کہتا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتا تھا، لیکن ہماری انسانی نیچر ہے کہ ہم اس لفظ کو لیتے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ قربانی، دراصل خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کا حکم مانا جائے، وہ مشکل ترین پروسیس بھی انسان کرے، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ مشکل ترین پروسیس جو یہ کرنا ضروری ہے، جو اس کے پیچھے مقصد تھا حکم ماننے کا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب جو قضات کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جو خدا کے لوگ تھے وہ قربانی سے گھن کھانے لگے تھے، کیونکہ کاہن لوگ ترتیب کو مسلسل، سسٹم کو مسلسل چلا رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر وہاں سٹوری پڑھیں تو لکھا وہ اپنے نوکر کو بیچتے تھے اور وہ آ کے اس بیچ کے یا ہانڈے میں سے شاخہ مارتا تھا اور کہتا تھا کچا گوشت۔ لوگ کہتے تھے کہ نہیں خدا کے ہاں تو یہ ہے کہ چربی جلائیں اس کو، ایسے گوشت کو سب کچھ، تو کہتے تھے کاہن اپنے لیے کباب کے واسطے کیا ہوتا ہے، کچا ہی گوشت مانگتا ہے۔ مطلب انہوں نے خدا کی بات کو صرف یہ سمجھا کہ جانور ذبح کرنا یہ ضروری ہے، لیکن جو پیچھے بات تھی اپنے آپ کو قربان کرنے والی، اپنی خواہشات کو ختم کرنے والی، اور جو خدا کی فرمانبرداری کرنے والی بات تھی، اس کو انہوں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس لیے انہوں نے ایک لفظ لے لیا، اور آج بھی ہماری دنیا میں ایسے ہے، آج بھی ہماری دنیا میں ایسے ہے کہ ہم لفظ کی بات کرتے ہیں لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ خدا نے محض جانوروں کی قربانیوں کے لیے نہیں، یہ تو ایک پیشن گوئی تھی، یہ تو آگے چل کے ایک اس کا مطلب سمجھے ایک شروعات تھی، اور آگے آ کے اسے بتانا تھا کہ یہ دراصل کیوں بتائے گی۔ حقیقت میں قربانی کا مطلب حکم ماننا تھا، قربانی کا مطلب ہرگز خون بہانا نہیں تھا۔ اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ خدا خود کہہ رہا ہے، اگر اس کو ہم انگلش میں ڈیفائن کریں، میں نے موسٹلی اس سے لیا ہے یہ سارا کچھ، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میں سوختنی قربانیوں کو جو پوری جلائی جاتی ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ جانوروں کا خون گناہوں کے لیے بہایا جائے، یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ داؤد یہ اقرار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بات جو ہے وہ فرمانبرداری کی، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ہے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کی ہے، نہ کہ جانور ذبح کرنے کی۔ تو یہ تو ایک تشبیہاً کہا گیا تھا کہ یہ قربانی کرنا، لیکن اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں تھی جو خدا کے لوگوں نے پرانے وقت میں قربانی چڑھائی، یہ بری بات نہیں تھی، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد بھول گئے تھے لوگ، وہ صرف محض ایک رسم بن گئی تھی، اس کا مقصد بھول گئے تھے کہ خدا پیچھے یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ جانور بکرے بیل یہ سب کچھ ذبح کیے جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا کا حکم مانا جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سیموئیل نبی جب ساؤل کو یہ کہتا ہے، خدا نے سے کہا تھا کہ حکم اسے کہا کرتے یہ کر دے، اس کو مار دے، یہ سب کچھ، تو وہ بہت سارے جانوروں کو بچا کے لے آ رہا، کہہ رہا کہ یہ موٹے موٹے جانور میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ خدا میں اپنے خدا کے لیے کیا کروں، وہ سمجھتا تھا کہ موٹے تازے جانور خدا نے مانگے ہیں، بے عیب نہیں مانگا، یہ سب تو اچھے اچھے والے بچا لیے، جبکہ خدا نے اسے کیا کہا تھا کہ تو سب کچھ کیا کر دینا، نیست اور نبود کر دینا، لیکن وہ کہہ رہا یہ اچھے اچھے اس لیے میں نے بچا لیا تھا کہ خدا میں اپنے خدا کے لیے قربانی کروں۔ اور آج کلیسیا کے اندر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم ہر اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قربانی یہ کرنا چاہیے ضروری، لیکن اس کے پیچھے کیا بات تھی۔ آج ہم یہ قربانی دے رہے ہیں، ہم اپنی جو انکم ہے اس کا 10واں حصہ دے رہے ہیں، یہ قربانی بڑا مشکل اس مہنگائی کے دور میں، ہم ہدیہ خراج سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے رنجیدہ ہیں ہم۔ یہ وہی ساؤل کی بات ہے کہ موٹے موٹے جانور اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ خدا میں اپنے خدا کے لیے کیا کروں، قربانی کروں، لیکن سیموئیل نے کہا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے
بہتر ہے. حکم زیادہ ضروری ہے. یہ تو ایک بات تھی، سکھانے کے لیے بات تھی. اگر ہم اعمال کی کتاب پڑھیں تو وہاں جب لیکچر ایک بات ہے وہاں پہ لکھی اور وہ کہتا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہاں ایک بڑا زبردست پیرافریز ہے ایک، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو اسٹیفنس ہے وہ بات ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، تم نے بیابان میں 40 برس مجھے ذبیحہ اور قربانیاں گزرانی. خدا سوال کر رہا ہے کیا تم نے ذبیحہ اور قربانیاں مجھے گزرانی؟ بلکہ تم تو وہاں مولک کے اور عرفان دیوتا کے تانے کو لیے پھرتے تھے، اس کے لیے قربانیاں چڑھاتے تھے. تم تو اس کو اپنے لیے کرتا. اگر خیمہ دیکھیں، مزے کی بات ہے کہ خیمہ لگا ہوا، وہاں عبادت ہو رہی، وہاں سارا سسٹم چل رہا، لیکن وہ اپنا بھی سارا سسٹم چلا رہے ہیں. تو خدا نے کہا کہ تم 40 سال تک میرے لیے ذبیحہ اور قربانیاں نہیں گزرانی، بلکہ تم تو اپنے دیوتاؤں کے لیے، مولک کے لیے، عرفان دیوتا کے، اس کے تارے کو لیے پھرتے تھے، اس کے خیمہ کو اٹھائے پھرتے تھے، اس کے لیے قربانیاں چڑھاتے تھے. تو پھر یہ کون سی قربانی تھی؟ آج بھی ہماری دنیا میں قربانی کرنا بڑی اہم فرض فریضہ سمجھا تھا. اور بنی اسرائیل تو یہ شروع سے ہی کرتے آئے، اور اب بھی ان کا دل کرتا ہے کہ کاش ہیکل بن جائے، ہم وہ دوبارہ سے مذبح ہوئے، ہم قربانیاں چڑھائیں، سب کچھ. لیکن خدا کا یہ مقصد نہیں تھا. جانوروں کو ہلاک کرنا، ان سے یہ سب کچھ کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک پیچھے مکاشفہ تھا، اور آج ہم اس مکاشفہ کو سیکھنے والے ہیں. کہتا اے میرے خدا، زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ قربانی کو تو پسند نہیں کرتا، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی، اس کی بجائے تو نے میرے کان کھول دیے. ذرا سنیے خدا کا بندہ داؤد کیا کہہ رہا ہے. یہودا کے قبیلے سے ہے، اسرائیلی ہے، اور جب اس سے روح القدس کا مکاشفہ ملا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں لکھا اس نے ہزاروں ہزار قربانیاں چڑھائیں، جانور ذبح کیے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قربانی کو تو پسند نہیں کرتا. سوختنی قربانی یعنی جو پوری جلائی جاتی ہے اس کو تو پسند نہیں کرتا. خطا کی قربانی یعنی جو گناہوں کے لیے بہائی جاتی ہے اس کو بھی تو پسند نہیں کرتا. اس کی بجائے تو نے کیا ہے؟ میرے کان کھول دیے تاکہ میں سن سکوں. اور سن کیا سکوں؟ کہتا تو نے میرے کان کھول دیے تاکہ تیری سنوں. تب میں نے کہا دیکھ میں یہاں ہوں. شریعت کی کتاب میں، پرانی کتاب میں، قانون کی کتاب میں لکھا ہے، میرے لیے یہ ہدایت ہے، انسٹرکشن ہے کہ اے میرے خدا میں تیری مرضی پوری کروں. ہاللیلویا. داؤد روح کی ہدایت سے یہ کہہ رہا کہ تو قربانیوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی انسٹنٹ، اس کی جگہ پہ تو نے میرے کان کھول دیے تاکہ میں تجھے سن سکوں. اس نے کہا میں نے تحقیق کی، دریافت کی پرانے عہد نامے میں، پرانی شریعت کی کتاب میں جو میرے بارے میں انسٹرکشن ہدایت لکھی، اور میں نے جانا کہ اے میرے خدا تیری کیا کروں؟ تیری خوشی اس میں ہے کہ میں تیری کیا کروں؟ مرضی پوری کروں. بلکہ تیری شریعت تو میرے دل میں ہے. پچھلے سرمن میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتا کہ کلام تجھ سے دور نہیں. یہ مت کہا کہ کلام وہاں پہ، بلکہ کلام تو تیرے دل میں ہے، بلکہ تیرے منہ میں ہے. پھر اس قربانی کا کیا کریں؟ اس قربانی کا کیا کرے؟ اب اگر یہی قربانی ہوتی تو پریفرنس کس کو دی جا رہی، ترجیح کس کو دی جا رہی؟ متی کی انجیل 5ویں باب کی 23 آیت میں لکھا ہے اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو یا گزرانے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کیا ہے؟ شکایت ہے، وہ ناراض ہے، مجھ سے علیحدہ ہو گیا، میری اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں، بات چیت نہیں ہے، اپنی بہن سے میں ناراض ہوں، اپنے بھائی سے ناراض ہوں، میں چرچ تو آ گیا، میری ماں بھوکی بیٹھی، میرا باپ جو ہے چل نہیں سکتا، بیمار پڑا. اگر تجھے یہ سب کچھ یاد آ جائے تو اپنی قربانی کو وہیں چھوڑ دے، پہلے جا کر وہ کام کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں، ضروری وہ ہے حکم ماننا. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کا راج یہ حکم ماننا نہیں ہے، لیکن قربانی ہم دے رہے ہیں، کنٹینیوسلی ہم آ رہے اور قربانی چڑھا رہے ہیں، پیشے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں.
ضروری کیا ہے؟ خدا کا حکم ماننا، فرمانبرداری کرنا۔ قربانی کے پیچھے مقصد یہ تھا، جانور ذبح کروانا نہیں تھا، یہ تو ایک مکاشفہ تھا۔ اور وہاں لکھا ہے کہ تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے تو تو اپنی قربانی وہیں چھوڑ دے، پہلے جا کر اپنے بھائی سے کیا کر لے؟ ملاپ کر لے، پھر آ کے یہ سب کچھ کر لینا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ خدا کس طور سے اپنے لوگوں سے کلام کر رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج بھی کوئی ادارہ یا کوئی لوگ ہے، انٹرنیٹ میں نے دیکھا کہ وہ پتہ نہیں وہ یہودیوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسرائیلیوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو کوئی اس ٹائپ کے بناتے ہیں۔ وہ آج بھی وہی پرانے ڈرامے والا جو ہے نا، وہ یہوہ خدا نے قربانی مانگی، آج بھی وہ قربانی کر رہے ہیں، کبھی چلتے پانی کے اوپر کبوتر ذبح کر رہے ہیں، اور کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کو قربانی کا مکاشفہ نہیں ملا۔ وہ قربانی کو صرف جانور کو ذبح کرنا چاہا، جانور کو ذبح کرنا ان کو یہ قربانی ہوگی، حکم پورا ہو گیا۔ لیکن حکم یہ ہے محبت، برداشت، صبر، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قربان کر دینا، اور یہ ایسا خدا نے کر کے دکھایا۔ ہاللیلویا، ایسا کر کے دکھایا۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، عبرانیوں کا 13واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس میں کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ ایسی تعلیمات سے جو آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، بہتر ہے کہ آپ اندر سے مضبوط ہو۔ یہی وہ کہتا ہے کہ فضل سے دل کا مضبوط ہونا، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کھانوں کے رول اور ریگولیشن جو ہے ان کو دہرائیں۔ اور پھر وہ وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جو قربانیاں بڑی ترتیب سے کھاتے تھے، یہ والا حصہ کاہن کا، یہ والا حصہ اس کے لوگوں کا، یہ اس کے خاندان کا، اس کو یہاں ایسے کھانا، اس کو باہر کھانا، اس کو اندر کھانا، یہ کہتا ہے۔ تو عبرانیوں کا مصنف روح کی ہدایت سے یہ کہتا ہے کہ ان کھانے والوں نے یا اس رولز کو فالو کرنے والوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لیے آپ ایسی تعلیمات کے لیے کہ اس کو ایسے کھانا، یہ ترتیب وہ کرنے، اس سے اچھا ہے کہ آپ فضل سے دل اندر سے، آپ انر سے اسٹرینتھ ہو، مضبوط ہو، آپ کا اندر مضبوط ہو، بانسبت کہ آپ باہر سے جو ہے رول آف ریگولیشن جو ہے اس کو پورا کریں، یہ قوانین کو پورا کرتے پھریں تو وہ مضبوط۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی تعلیمات سے دور رہیں جو آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ اندر سے مضبوط ہوں جو خدا کے فضل سے ہے، نہ کہ ان قربانی کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے، کیونکہ ایسے اصولوں نے ان قربانیاں کھانے والوں کو، یعنی پرانے عہد کے لوگوں کو کوئی بھی فائدہ نہ دیا، کوئی بھی فائدہ نہیں دیا۔ یہ نئے نامے میں کہا جا رہا ہے۔ پرانے نامے والے ہزار یہ کہیں کہ خدا نے قربانی ہم بڑے ترتیب سے کر رہے، ہم یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں مکاشفہ یہ تھا کہ یہ بات صرف بتائی تھی خدا نے، حقیقت میں جانور ذبح کروانا خدا کا مقصد نہیں تھا۔ جو چونکہ کیا ایسا ہی کرنا تھا، ایسا ہی کیا گیا، لیکن جو اس کی روٹ تھی، جو اس کی اسپرٹ تھی، وہ پرانے عہد نامے کے لوگ نہیں سمجھے۔ اور آج بھی ہماری دنیا میں یہ صرف محض ایک فرض، ڈیوٹی، رسم ہے۔ ہم چرچ میں بہت سارے کام صرف اس کو اس لیے سمجھتے کہ نہیں ہے خدا نے، لیکن اس کے پیچھے اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ اور پھر اسی عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ان کھانے وہ جو ترتیب سے، وہ جو پرانے کاہن تھے، لاوی کاہن تھے، سردار کاہن تھے، وہ چونکہ اس رول کو فالو کرتے تھے کہ اس کو ایسے کھانا، مل کے کھانا، باہر کھانا، اندر کھانا، زیادہ جلا کے کھانا، بھون کے کھانا، مطلب بہت سارے کام تھے۔ تو وہاں ان کے لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ہماری قربان گاہ سے کھانے کا اختیار نہیں ہے۔ ان لوگوں کو جو ترتیب چلتے تھے، اصولوں کے مطابق، جو شریعت کے مطابق آگے سسٹم کو چلا رہے تھے، ان کو مسیح والی قربان گاہ سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا کے لوگوں، مقدسو، ایماندارو، اگر آپ کا سسٹم آج بھی وہ پرانا والا ہے، اگر آپ سارا کچھ وہ پرانا والا ہے، تو پھر بائبل میں نہیں، بائبل مقدس عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو مسیح کی قربان گاہ سے، نئے عہد کی قربان گاہ سے کھانے کا اختیار
نہیں ہے. وہ ان اصولوں کی طرح نہیں کر سکتے کہ آج میں یہ اصول ہے, یہاں رکھنا ہے, ادھر بیٹھنا ہے, وہ کرنا ہے, اس طریقے سے چلنا ہے, مجھے یہ رول فالو کرنے ہیں, یہ ہمارا سسٹم ہے. اگر آپ سسٹم والے ہیں تو پھر آپ کو, اگر آپ روح کی ہدایت سے چلنے والے ہیں تو پھر آپ کے لیے, لیکن ویسے یہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو پھر وہ کون سی قربانی ہے جو ہمیں چڑھانی ہے؟ آخر قربانی تو ہے, کون سی قربانی ہے جو ہمیں؟ پہلی بات عبرانیوں کی 13ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا, پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. ہاللویا. ہونٹوں کا پھل قربان کرنا ہے, حمد کی قربانی پیش کرنی ہے, جانوروں کی قربانی نہیں پیش کرنی. اور پھر رومیوں کے نام پولس رسول کا جو خط ہے اس کے 21ویں باب کی پہلی آیت میں اور بھی وضاحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ بھی ہو اور پاک بھی ہو اور خدا کو پسندیدہ بھی ہو. یہی تمہاری کیا ہے جی؟ انگلش میں لکھا دس از ٹرو ورشپ دیٹ یو شوڈ آفر. یہی سچی قربانی, یہی سچی ہدیہ, یہی ٹھیک نذرانہ ہے, یہی آپ کا صحیح وہ سب کچھ جو خدا کے حضور آپ پیش کرتے ہیں. ٹھیک یہ ہے کہ اپنا بدن پیش کر دیں. ہم اپنا 10واں حصہ خدا کو پیش کرتے ہیں, باقی سب کچھ ہمارا اپنا ہے, باقی سارا ہمارا اپنا ہے. آپ کو یاد ہوگا یسوع سے ایک جگہ پہ لکھا بیت المال کے پاس بیٹھے تو وہاں ایک بیوہ, تو جب اس نے ہدیہ ڈالا, چندہ یا جو کچھ بھی آفرنگ کی نظر چڑھائی اس نے, تو یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں سے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس بیوہ نے سب سے زیادہ ہدیہ دیا ہے, اس نے سب سے زیادہ دیا ہے. وہ حیران ہوئے کہ یہاں اتنے امیر امیر لوگ آ رہے ہیں, تو یہ بیوہ بیچاری, ایک تو بیوہ, ایک تو غریب سی, اس کے بعد تو لکھا یسوع مسیح نے کہا کہ ان سب نے تو اپنے مال کی بہتات کے وسیلے سے 10واں حصہ نکال کے دیا, پر اس بیوہ نے تو جو کچھ اس کا تھا سب ڈال دیا. اپنا بدن ہی اگر کسی ایماندار مقدس نے روح القدس کے حوالے کر دیا, اپنی روح جان بدن ہی اس کی روح کے حوالے ہے, وہ صرف جیتا ہی مسیح کے لیے, اس کا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مسیح کے لیے, تو پھر 10واں حصہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس لیے اس نے کہا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پہ نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. This is true worship that you should offer. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور پھر لکھا ہے آگے, اگر اس آیت کے آگے ہم پڑھے تو لکھا اپنے آپ کو دنیا کے ہم شکل, انگلش میں لکھا اپنے آپ کو دنیا کے معیار والے, ان کا دنیا والا جو سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خدا آپ کو بدلے, آپ کے ذہن کو, آپ کی عقل کو روشن کرے اور آپ کو مکمل تبدیل کر دے, تب آپ خدا کی مرضی کو جاننے کے قابل ہو سکیں گے. عقل ہی نہیں, مرضی تو عقل سے ہی جاننی نا خدا کی. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ بدن کے اندر 5 سینسز ہیں جو بیرونی ہیں, جو باہر سے ہم دیکھتے, چکھتے, سنتے, بولتے, سنتے سب کچھ, لیکن جو جان ہے اس کے اندر عقل, مرضی, جذبات ہیں. اور اگر عقل جو ہے وہ نہیں کام کر رہی تو ہم کیسے جانیں گے کہ ہمارے خدا کی کیا مرضی؟ پاس تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کی مرضی کیا ہے. ایک ایماندار, ایک مقدس جو ہے وہ دنیا والا سٹینڈرڈ جو ہے, دنیا والا جو معیار ہے اس طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا, بلکہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے, روح خدا کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ اسے پرفیکٹ کرے, وہ اسے کمپلیٹ کرے, اور پھر وہ اس کی عقل کو, اس کے ذہن کو بھی کھولے, اس کے کان کو کھولے تاکہ وہ سن سکے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. اس لیے داؤد کو جب یہ مکاشفہ ملا تو اس نے کہا تو ان قربانیوں سے خوش نہ ہوا, بلکہ اس کی جگہ تو نے کر کیا دیا, میرے کان کھول دیے. عقل نہیں کر دی, میری عقل نہیں کر دی تاکہ میں یہ جان سکوں کہ خداوند تو تیری مرضی کیا ہے, تیری خوشی کیا ہے کہ اے باپ میں تیری مرضی پوری کروں.
سو بات ہم جو سیکھ رہے تھے وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کیوں دی جا رہی ہے، اور قربانی جو ہے کیا ہے؟ کیا محض جانور ذبح کرنا ہے؟ کیا محض صرف کوئی رسم پوری کرنا ہے؟ کیا محض صرف اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ چونکہ خدا نے کہا یہ ہماری ڈیوٹی، ہمارا فرض ہے، یہ سب کچھ یہ پورا کرنا ہے؟ بلکہ قربانی کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم خدا کی فرمانبرداری کریں، خدا کی خوشی پوری کریں، جانور ذبح نہ کرتے رہیں بلکہ کیا کرتے رہیں؟ اپنے آپ کو قربان کریں۔ اس لیے یسوع مسیح جب آیا تو پھر اس نے یوحنا نے کیا کہا؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ بتیروں کے بدلے اپنی جان کو، ارے جانوروں کا خون نہیں چاہیے خدا کو، جانوروں کی گوشت اور یہ سب کچھ نہیں چاہیے، اس کو تو آپ چاہیے، اسے تو آپ کا پوری شخصیت چاہیے، آپ کا روح جان بدن چاہیے، یہ ہے قربانی۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، میں گنہگاروں کے لیے اس لیے آیا ہوں تاکہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤں، ان کو نجات دوں، ان کو گناہوں سے جانور ذبح کر کے نہیں بلکہ اپنا خون بہا کر۔ عبرانی کے خط میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جو پرانے عہد کے کاہن تھے وہ جب جانور کو ذبح کر جو جانور کا خون لے کے نئے عہد نامے میں جاتے تھے تو اس کا بدن جو باہر جلایا جاتا تھا، جس جانور کا خون لے کے جاتے تھے پاک ترین مقام میں اس کا بدن خیمہ سے باہر جلایا جاتا تھا۔ تو اس کی وضاحت وہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے بھی خیمہ سے باہر، شہر سے باہر دکھ اٹھایا اور اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں چلا گیا۔ پھر آگے وہ کہتا آؤ ہم بھی باہر جا کر اس کی ذلت کو اپنے اوپر لے لیں۔ ہم بھی باہر نکل کر، کس سے باہر نکل کر کے؟ اپنے بدن سے باہر نکل کر ہم بھی اس کی ذلت کو، اس کے سب کو اوپر لے کر ہم بھی پاک ترین مقام میں جائیں۔ ہاللیلویا۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، ہم خدا کے شکر گزار ہوں گے۔